नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं प्रोफेसर SAR गिलानी से मसला कश्मीर पर, जो तफसीलात से हमें वाकिफ़ करवाएंगे कि हकीकत में कश्मीरी अवाम किन मसाइल से दो चार है। हिंदुस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल कश्मीर के मुताल्लिक़ जो हुकूमत हिंद का नज़रिया है, उसके ताल्लुक़ से आप क्या सोचते हैं? देखिए, असल में हुकूमत का जो मौक़िफ़ कश्मीर के सिलसिले में इस वक्त है वो कहीं गैर हकीकत पसंदाना है, और जो असल हक़ाइक़ हैं, मसले की जो असल हकीकत है उसको मस करके पेश किया जाता है। देखिए, ये कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट या इंटरनेशनल हैसियत दिलाने में जो पहल की है वो हिंदुस्तान ने की। 48 में जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो मसला कश्मीर गया है, उसको लेकर न कश्मीर के लोग गए हैं न पाकिस्तान गया है, बल्कि हिंदुस्तानी हुकूमत लेकर पहुंची है। और उसके बाद वहाँ पर जो करारदादें पेश हुई हैं, बल्कि बाज़ाब्ता एक ग्रुप बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कश्मीर के मसले के ही लिए बनाया गया। आज भी आप देखेंगे श्रीनगर में, बारामूला में, कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर उस ग्रुप के ऑफिस मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशंस के सुपरवाइजर्स वहाँ मौजूद हैं। वो कि इस जो डिस्प्यूटेड जो मसला है, आपको याद होगा एक 2010 में सितंबर में यहाँ के जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने जो बात कही थी 30 नवंबर ने कि कश्मीर का मसला जो है वो अनब्रोकन, ये एक्चुअली ब्रोकन प्रॉमिसेस, इट्स स्टोरी ऑफ ब्रोकन प्रॉमिसेस, जो बुनियादी जो वादे किए गए कश्मीरी अवाम से। इस मसले को जब अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, सिक्योरिटी काउंसिल ने जो फैसला किया कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादे दिया जाए, जो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन दिया जाए, उसको हिंदुस्तान ने भी उसको तस्लीम किया। लेकिन उसके बाद अवाम के सामने जिस तरह से मसला कश्मीर को रखा गया वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। आज आप देखें अवाम के, हिंदुस्तानी अवाम के सामने ऐसा लगता है कि मसला कश्मीर ये है कि कहीं पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द आते हैं, वहाँ के अवाम को मारते हैं, और हिंदुस्तानी फौज उन दहशतगर्दों से अवाम को बचाने के लिए मौजूद है। हालांकि सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स। सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान की फौज की जो दहशतगर्दी है उसकी नज़र अब तक 1 लाख लोग, पिछले 20 साल में 1 लाख लोग हुए हैं, जिनमें अक्सर तादाद नौजवानों की। वहाँ तकरीबन 8 से 10 हज़ार के दरमियान जो लोग हैं वो लापता है। विडोज की एक बहुत बड़ी तादाद, ऑर्फन्स की एक बहुत बड़ी तादाद, और एक वो टर्म है जो शायद आपने कहीं और ना सुनी हो, कश्मीर में इस्तेमाल की जाती है, हाफ विडो का लफ्ज़। ये वो उन 10 हज़ार उन नौजवानों की या उनकी बीवियाँ हैं जिनको मालूम है कि फलां आर्मी का यूनिट, फलां CRPF का यूनिट उनको घर से गिरफ्तार करके ले गया, उसके बाद कहाँ पर हैं, वो जिंदा हैं मुर्दा हैं, उनका कोई पता नहीं। ये सूरत है। मसले कश्मीर के हल के लिए कश्मीरी अवाम का जो नज़रिया है, जी, उमूमन ये इतलात अवाम तक, हिंदुस्तानी अवाम तक पहुँचाई जाती है कि अवामी राय मुनक़सिम है। कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जाया जाए, और बहुत खलील तादाद है जो आज़ादी चाहती है। इसमें कहाँ तक हकीकत है? हकीकत यह है कि कसीर तादाद जो है वो आज़ादी चाहती है। बहुत ही कलील तादाद है जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, और बहुत ही उससे भी कहीं, मैं मतलब इनकार नहीं करूँगा, लेकिन है एक तादाद जो हिंदुस्तान के साथ भी रहना चाहती है। इसीलिए कश्मीरी क़यादत भी इस पर मुत्तफ़िक़ है, और कश्मीरी अवाम भी, कि लोगों को फैसला करने दीजिए, और ये हकीकत सामने आ जाएगी कौन कहाँ जाना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, किस तरह से रहना चाहता है। रेफरेंडम इसका वाहिद रास्ता है। रेफरेंडम वाहिद रास्ता है। देखिए, मतलब रेफरेंडम वो रास्ता है। आप देखें, आप जितने भी इससे पहले मसाइल हुए हैं, हाल ही में भी जो हुए, आप चाहे वो कोसोवो का मामला लें, आप चाहे वो ईस्ट तिमोर का मामला लें, मोंटेनेग्रो का मामला लें, वहाँ हर जगह पर वो हुआ। मोंटेनेग्रो के मामले में आप देखिए वहाँ परसेंटेज क्या है, वहाँ 49-51 का परसेंटेज आया, उसके बावजूद भी आपने उसका फैसला हुआ।
کشمیر میں کیوں نہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے. اور کشمیری عوام کا مطلب یہ کہ کشمیری مسلمانوں کی بات نہیں، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، اور عوام اور مکمل کشمیر کی بات کرتے ہیں. مکمل کشمیر سے مراد ہے جو کشمیر جو ہندوستان کے قبضے میں ہے، کشمیر کا وہ حصہ جو پاکستان کے قبضے میں ہے، یعنی کشمیر جو 47 میں موجود انڈیوائڈڈ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں. ان سب کا ان کی سب کی رائے لیں اور سب جو فیصلہ دیں وہ اس کو آپ دیکھیں. جس طرح سے کشمیر کے برہمنوں کی جو کشمیری پنڈتوں کی جو بات کی جاتی ہے، کشمیر پنڈتوں پر ظلم کی جو اطلاعات یہاں پہنچائی جاتی ہے، ان میں کہاں تک صداقت؟ دیکھیے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کشمیری پنڈتوں میں ایک خوف پیدا ہوا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تحریک میں ظاہر بات ہے کہ کشمیر میں مسلم ڈومینیشن ہے، مسلمانوں کا مسلمان زیادہ ہے. اور اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں جو کشمیر کے آخری وزیر اعظم جو مہاراجہ کے زمانے میں پنڈت تھے رام چندر کار، وہ کشمیر کی آزادی چاہتے تھے. پنڈت پریم ناتھ بجاج تھے کشمیر کی آزادی کے علم بردار تھے. ایسا نہیں ہے کہ اور بہت سارے پنڈت اب بھی موجود ہیں. اور یہ کہ کشمیر کی پوری پنڈت کمیونٹی بالکل وہاں سے بھاگ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے، اس میں کئی مسئلہ ایسا نہیں ان میں پنڈت کمیونٹی میں یقیناً خوف پیدا ہوا ہو، ان میں خوف پیدا کیا گیا، یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ بالکل نہیں. ان کے ساتھ کہیں زیادتی بھی ہوئی ہوگی، کچھ لوگ مارے بھی گئے. لیکن اگر اس کا ریشو دیکھیں کہ پنڈتس میں کتنے مرے اور مسلمانوں میں کتنے مارے گئے، تو وہ کہیں میچ کرنے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں جس وقت پنڈت کمیونٹی وہاں سے مائگریٹ کرتی ہے، ان دنوں وہاں جگموہن کا راج ہے. جگموہن گورنر ہیں اور گورنر راج جن دنوں کشمیری پنڈت کشمیری وہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں، پورے کشمیر ویلی میں کرفیو ہوتا ہے. اب اس کو آپ دیکھیں اس کرفیو کے دوران مائگریشن کے لیے ٹرانسپورٹ کس نے پرووائڈ کیا؟ سرکاری ٹرانسپورٹ تھا، مکمل سرکاری بسیں تھیں، سرکاری ٹرکس تھے. جموں میں آ کے ان کو روکا گیا. دیکھیے، اس میں کئی مقاصد تھے. اس میں سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے اور جاتیاں ہو رہی ہیں، ساری دنیا کی نظریں تھیں اس پر، اس کو ایک کمیونل کلر دینا ہے. پنڈت آبادی جب تو اس کو پوری موومنٹ کو جو حق اپنے حق کے لیے ہے اس کو یہ کلر دینا کہ یہ ہندو اینٹی ہندو ہے. اس سے کئی، ایک تو بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی تحریک، آزادی کی تحریک کو بدنام کرنا. دوسرا، ہندوستان میں عوام میں ان کے خلاف وہ جو ہے اس رد عمل کے طور پر کشمیر کی تحریک کے تئیں ایک غلط جذبات کو پیدا کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے. تیسرا، چونکہ ہندوستان کے تقسیم کے بعد اور خصوصاً نارتھ انڈیا میں جو ایک پائی جاتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جب تقسیم ہوئی تو وہ ظاہر بات ہے تقسیم میں جن لوگوں جو متاثرین ہیں وہ حیات ہیں ابھی اس میں اچھی خاصی، اس میں کافی لوگوں کے ذہن میں زہر ہے. پاکستان جو دشمنی ہے وہ نارتھ انڈیا اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. کسی چیز کے ساتھ اگر پاکستان کا ٹیگ لگ جاتا ہے تو وہ اس کے وہاں پر کوئی ریشنلٹی، وہاں پر کوئی کسی طرح کی وہاں جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. اس میں پورا جو تقسیم کے دور میں جو فسادات ہوئے، جو حالات ہوئے، وہ سارے اس میں الجھ جاتے ہیں. تو کشمیر کے معاملے پر ہندوستان کی حکومت کا بار بار پاکستان کا ٹیگ لگانا یہ اس حکمت عملی کا حصہ ہے. دیکھیے، اگر جو کشمیری پنڈتوں کی ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، ہم اس جاتیوں کی ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا ہمیں افسوس بھی ہر جگہ. لیکن ان کے ساتھ جو زیادتیاں جموں میں ہوئی اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں. جموں میں ذکر کرنے والے یہی فسطائی ذہنیت کے لوگ تھے، وہی جو ہے سنگھ پریوار کے ہی لوگ تھے. ان کی لڑکیوں کا باضابطہ اغوا ہوا، مہینوں تک وہ غائب نہیں. جموں میں ایک موومنٹ چلایا، پورا موومنٹ چلا ہے، کوئٹ جموں موومنٹ کے نام سے. انہیں دنوں اس میں اس کوئٹ جموں موومنٹ کا پورا جو اس کا جو مقصد تھا، کوئٹ یعنی کشمیری پنڈتوں جموں خالی کر. آپ دیکھیں کشمیری پنڈت جو وہاں سے آئے
انہیں جموں کے ریگولر کالجز میں، ریگولر سکولز میں کسی کو ایڈمیشن نہیں ملا. سب کے سب جو ہیں وہ کیمپ کالجز، ریفیوجی کیمپس بنانے پڑے ان کے لیے کالج، کیونکہ نارمل سکولز میں جو وہاں آلریڈی اسٹیبلش گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں کسی کو ایڈمیشن نہیں دیا گیا. وہاں کے وہی یہ ہندو فسطائیت والی ذہنیت لوگ. تو اب اس کو کشمیر میں جو ان کے وہاں سے مائگریٹ ہونے کو، اس کو جو جس طرح سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اگر مطلب ہمیں بھی کشمیری پنڈت جو ہے ہماری جسم کا ایک حصہ ہے. ہم جو کشمیر کے حق خود کی بات کرتے ہیں تو وہ کشمیری پنڈتوں کی ان کی بھی حق خود کی بات کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ان کی مائگریشن کے المیہ پہ بات کرتے ہیں، وہ ان کی جو جموں میں جن زیادتیوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، مطلب جو انتہائی بدترین قسم کی زیادتیاں ان کی، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ کشمیر سے مائگریشن کی ذمہ داری مسلمانوں پر آتی ہے، ان پر تھوپی جاتی ہے، اور جموں میں زیادتی کرنے والا ایک ہندو، اس لیے اس کا ذکر نہیں. تو اس سے یہ اس چیز کو اور تقویت ملتی ہے. اس پوری مائگریشن کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو پورے موومنٹ کو ایک مختلف طرح کا رنگ دینا، کہ یہ اصل میں آزادی کی تحریک نہیں ہے، اینٹی ہندو تحریک. عام طور پہ حکومت ہند یا پھر حکومت ہند کے نمائندے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ کشمیر کو آزاد کیوں نہیں کیا جاتا، ایک سوال دھڑلے سے ڈال دیا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے پاس وسائل کیا ہے سروائیو کرنے کے. اصل میں یہ مسئلہ پھر وہی آپ دیکھیں، آپ جب ہندوستان غلام تھا، انگریز یہاں پر تھے، تو یہ سوال بہت مرتبہ آیا. گاندھی سے کہا گیا کہ بھئی آپ کیا کریں گے، کیسے سروائیو کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ لیو می اینڈ وتھ مائی دس، مجھے آپ جو ہیں میری آزادی کے ساتھ چھوڑ دیجیے، مجھے کیسے سروائیو کرنا ہے میں خود دیکھ لوں گا. کشمیر شاید اس سے پہلے بھی سروائیو کرتا تھا. اگر آپ دیکھیں ایکچولی باضابطہ طور پر ایک مہم ہے، ایک کوشش کی گئی ہے، اور پچھلے 60-64 سال میں ایک مستقل کوشش رہی ہے ہندوستان کی، یہاں کی، کہ کشمیر ہندوستان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے. 47 سے پہلے بھی کشمیر سروائیو کرتا تھا، اور وہاں اس وقت اس کے وہ سیلف ریلائنٹ کیا تھا. اس کے بعد اپنے وسائل کا کیسے موجود، اس کا جو ہمارے پاس جو آپ کہیں کہ پوٹینشیل جو ہے وہ بہت ایسا نہیں، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے. ایک ایک انڈسٹریز کو الگ الگ نہیں، آپ ٹورزم انڈسٹری کو لے لیجیے، ہماری فروٹ انڈسٹری کو لے لیجیے، تو دوسرے وسائل ہیں، آبی ریسورسز، آبی وسائل جو ہمارے، ان کا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، جو ہندتاس معاہدہ ہے آبی وسائل کو لے کر، جس میں دونوں ملک ہمارے وسائل کو جس طرح سے لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، وہ وسائل کیا ہیں؟ ہم تو ایک کشمیر کا کئی کشمیروں کو چلا سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. تو اصل میں یہ وہی اصل میں ذہنیت ہے، فسطائی ذہنیت ہے، جو اس سوال کو ابھارتی ہے. کل جس سوال کو انگریزوں نے پوچھا، آج حکومت وہی اسی بات. تو معاملہ وہی ہے کہ اصل جو ہے وہ گورے صاحب چلے گئے ہیں، اب وہ کالے صاحب کو بٹھا گئے ہیں، اور ان کی ذہنیت وہی کام کرتی ہے. معاملہ وہ نہیں، مسائل کی تو بات ہی بھی. آپ کسی آدمی سے یہ اس کو اس کے گھر پہ قبضہ تھوڑی کر لیں گے کہ تم اس گھر کو مینٹین نہیں کر سکتے، ہم مینٹین کر لیں گے، تم بھاگ جاؤ، وہی سوال. تو یہ تو ایک بالکل غیر معقول وجہ ہے، اور یہ اپنے عوام کو دھوکہ دینا. مسئلہ کشمیر سے ہندوستانی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جس انداز میں منصوبہ بند کوششیں کی جا رہی ہیں، جیسے سابق میں مسئلہ کشمیر 2010 میں جو احتجاج ہوا کشمیر، جی طاقت کے دباؤ پر ہندوستانی فوج نے کچلنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. پہلے 90s میں جو ہوا کرتا تھا، ہندوستان کے دوسرے حصوں میں کشمیریوں کی تائید میں 2010 میں وہ دیکھنے نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک مستقل اس میں نے آج بھی پروگرام لکھا، یہ اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مستقل کوشش ہوئی ہے شروع سے کہ ہندوستانی عوام کو، عام لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کشمیر کے مسئلے کے تحت. اور پھر میں نے جب کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ جو بار بار ایک جو ٹیگ لگتا ہے پاکستان کا، وہ جب پاکستان کا نام آ جاتا ہے تو آپ بہت سارے ہندوستانیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آزادی کی بات ہو تو الگ ہے، لیکن آپ پاکستان کے سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پاکستان، تو کشمیر کے مسئلے کو پاکستان سے ہٹ کے بات نہیں کی جاتی. وہ یہ وجہ تک کہے گی تو پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. تو وہ جو پاکستان کے ٹیگ لگنے کے بعد جو ایک جذبات، خاص طور سے نارتھ انڈیا میں جو ہے ایک جو جذبات ابھر کے آتے ہیں کہ پاکستان کا نام آتا ہے پھر تو کوئی چیز بھی، کوئی راستہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا ہے، ہمیشہ سے ہوا
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 92 میں کنن پوش پورا واقعہ ہوا، اس سے بڑا گھنونا واقعہ نہیں ہو سکتا. ایک پوری بستی کی خواتین کو، جس میں 70 سال کی بوڑھی عورت اور چھوٹی نابالغ بچیاں بھی تھیں، ان کے عزت ریزی ہوئی. لیکن کہیں بھی ہندوستان میں اس پہ احتجاج نہیں. اس کے برعکس منی پور میں ایک منورما دیوی کی عزت ریزی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو قتل بھی ہوتا ہے. کشمیر میں بہت آسیہ اور مشترکہ جو شوپیان میں جو واقعات ہوئے، کشمیر جل اٹھا. لیکن کہ ہندوستان میں ان دو خواتین کو لے کر کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. ہندوستان میں انسانی حقوق کی اتنی تنظیم، اتنے بلند دعوے کرنے والے لوگ ہیں، لیکن سب کو سانپ چونک گیا، کسی نے بات نہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو منورما دیوی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غلط، منورما دیوی کا جب قتل ہوا تو میں بھی احتجاج ہوا. لیکن ایک منورما دیوی کا منی پور میں کیسا ان کے ساتھ وہی آدمی زیادتی کرتی ہے تو دلی کی سڑکوں پر بھی بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، میں بھی شامل رہا. لیکن وہ احساس ان لوگوں میں کیوں نہیں جگتا ہے؟ تو مجھے کہیں کبھی بڑا ہوتا ہے کہ یہ کہیں گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو NGOs اور دوسرے کے تھرو بھی امپلیمنٹ تو نہیں کر رہی، بلکہ میں کہوں گا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو اس میں اصل میں جو جس طرح کا ڈس انفارمیشن کمپین بھی چلایا عوام میں، جس طرح سے عوام کو حقائق سے کبھی آگاہ نہیں کیا گیا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے 96 میں دلی میں ایک ایگزیبیشن کیا جس میں کشمیر کے تعلق سے ایک پروگرام تھا، سیمینار تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں ایگزیبیشن جس میں جس طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا، اس کو شہید کیا گیا، ان لوگوں کی فوٹوگراف اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیلس دے رہے. 96 کی بات. تو میں آبزرو کر رہا تھا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے. ایک عام رکشے والا جو باہر رکشہ چلاتا ہے، وہ اس کو وقت ملا تو گھس گیا اندر، گاندھی بھون میں تھا، وہ عام جگہ گھستے تھے، وہ دیکھتے ہیں. اب جب اس سے وہ دیکھتا ہے، اس کو سامنے اس میں ہندی میں بھی کیپشن دیے ہوئے کہ یہ کیا ہے، وہ میں نے بارہ سنا ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی اس کے سامنے یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں ایسا ظلم ہوتا ہے. ہندوستان کے ایک عام شہری کے پاس صرف یہ ہے کہ وہاں کچھ آتنکوادی ہے، ہماری فوج ان سے لڑ رہی ہے. وہاں صورتحال کیا ہے اس سے کوئی آگاہی نہیں. عوام کو اگر بتایا، میں اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ ہندوستان نے 64 سال میں جو ڈس انفارمیشن کمپین چلایا، اپنے عوام کو جو گمراہ کیا ہے، کشمیر کے مسئلے کی اس کے جو حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کشمیریوں کو کہاں تک، کشمیری سیاسی جماعتوں کو کہاں تک ذمہ دار سمجھتے ہیں ڈس انفارمیشن کیمپین؟ ہاں دیکھیے، کشمیر کی کشمیر میں جو جماعتیں، وہ جماعتیں ہیں جو مطلب جو وہاں کی الیکٹورل پالیٹکس میں موجود ہیں. دیکھیے وہ تو دلی کی اولاد، فاروق عبداللہ کی بات آپ کریں. فاروق عبداللہ صاحب کا مجھے یاد ہے 96 میں جو الیکشن میں آئے اس سے پہلے آپ دیکھیں ان کا ایک مطلب ان کا کبھی بھی سٹینڈ بدل سکتا تھا. وہ نے ایک 24 گھنٹے پہلے ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ بھئی کشمیری عوام، وہ BBC میں کشمیری عوام وہ اپنے حق کے لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے حق کے لڑ رہے ہیں، تو ان کو کیوں. 24 گھنٹے بعد ان کو ایک ڈیلیگیشن میں شامل کیا گیا یونائٹڈ نیشنز کے لیے، تو ان کا دوسرا اسی 24 گھنٹے اسی چینل پہ بیان تھا دہشت گردی ہے، وہ ہے، یہ ہے. جہاں تک ان کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب فاروق عبداللہ کو جگموہن نے ہٹایا، اس کے بعد دوبارہ جب جگموہن کے زمانے میں، جگموہن کی گورنری میں دوبارہ جب وہ واپس آئے چیف منسٹر کی حیثیت سے، تو اسٹیج پہ ہی کان پکڑ کے کہا تھا کہ دوبارہ غلطی نہیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے ضمیر بیچ چکے ہیں، جن کا ضمیر رہا ہی نہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ انسٹرومنٹ بنے ہیں ہمیشہ. تو جس الیکٹورل پالیٹکس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کے ان کا یہ حصہ ہے. دوسرے جو مزاحمتی قیادت ہے، ان کو ایک تو ان کو ایکسپوجر نہیں دیا گیا. اگر وہ باہر آنا بھی چاہتے ہیں تو بڑی مشکل ہے. مطلب آپ سعید علی گیلانی کو آج پہلی مرتبہ حیدرآباد آنے کا، حیدرآباد عوام سے کچھ مطلب بڑی مشکل سے وہ موقع ملا. آپ کو یاد ہو پچھلے سال ہم دلی میں پروگرام کیا تھا تو وہاں پر کس طرح سے ہنگامہ ہوا تھا. ساری چیزیں ہیں. دوسرے لوگ آتے ہیں، یاسین ملک پر وہاں پروگرام میں آئے تو حملہ ہوا.
تو یہ ساری مستقل کوششیں، میروائز پہ حملے ہوئے ہر جگہ، تو یہ مستقل جو ہے جو مزاحمتی تحریک عوام سے رابطہ کرنا چاہتی ہے، انہیں بتانا چاہتی ہے، تو ان کو خود سے نہیں تو گنڈوں کے ذریعے سے، اس طرح کے جو گنڈوں کی ٹولیاں جو برقرار ہیں ان کے ذریعے سے یہ سب ہو رہا ہے. تو ایک مستقل جو ہے اس کو روکا گیا ہے مستقل طور پر. یہ ایک مدد تھا. تو وہ لوگ جو الیکٹورل پالیٹکس میں شامل، وہ اس کا حصہ رہے ہیں اس پورے کمپنی. ہندوستانی حکومت، خاص طور پہ ہندوستانی حکومت کا اسپانسرڈ میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ علیحدگی پسند تحریکوں کو بارہا الیکٹورل پالیٹکس میں آنے کی دعوت دی گئی، مگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ الیکٹورل پالیٹکس میں آپ کیسے شامل ہیں؟ سب سے پہلی بات. اور پھر دیکھیے سعید علی گیلانی یہ تو حصہ رہے، تو اسمبلی کے ممبر رہے ہیں کئی ٹرمز. عبدالغنی لون جن کو شہید کیا گیا وہ منسٹر تک رہے ہیں ایسا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس میں رہے ہیں. ایسا نہیں. آپ دیکھیں اس وقت کشمیر کی جو ریزسٹنس موومنٹ میں سب سے بڑی ملیٹنٹ آرگنائزیشن حزب المجاہدین کے نام سے، اس کے جو سربراہ ہیں، یا جہاد کونسل کے بھی جو سربراہ ہیں سید صلاح الدین، وہ 86 کے الیکشن میں 87 کے الیکشن میں سری نگر سے جو ہے انہوں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایونیو نہیں چھوڑا. سارے ایونیوز جنہیں آپ جمہوری ایونیو کہتے ہیں، نان وائلنٹ ایونیو، وہ سارے ایکسپلور کیے گئے، لیکن ان سارے ایونیوز میں کچھ حاصل نہیں. ان سارے ایونیوز میں کچھ حاصل نہیں ہوا. جب سب ایونیوز ایگزاسٹ کیے تب جا کر جو ہے جو مسلح تحریک شروع ہوئی ہے. اور اب جو مسلح تحریک کے بعد پھر سے نان وائلنٹ فیز شروع ہوا ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں آپ صورتحال کیا ہے اس طرح. اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا نے تو ہمیشہ جو کام کیا، آپ دیکھیں 2010 میں یا 2008 میں جس طرح سے جو کچھ آپ دیکھیں وہاں پر جو عوام کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا، جس طرح سے اس جو ماس اپرائزنگ تھی، اس کو جو جس طرح سے سیکورٹی فورسز دبا رہی تھی. 125 نوجوان 120 نوجوان سے زیادہ جو شہید ہوئے اس میں بالکل ینگسٹرس. ان چیزوں کو میڈیا نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا. میڈیا کی کوشش آپ دیکھیں کہ یہاں کے بہت بڑے بڑے جو ہے الیکٹرانک ادارے وہاں پر موجود تھے، اور جا کے فاروق عمر عبداللہ کا انٹرویو دن بھر دکھا رہے ہیں، پورے دن مختلف. ایک جو ہے کہیں کہ ایک جو پی آر کا کام کر رہے ہیں ان کا، اس طرح سے ایک مختلف چہرے جو حالات ہیں ان کا. تو میڈیا تو یہ اس نے ہمیشہ وہ امریکن ایمبیڈڈ جرنلزم جو عراق وار سے شروع ہوا تھا، اس کی اچھی تصویر یہاں آپ کو ملے گی. میڈیا تو ہمیشہ ایک سب سروینٹ کی طرح سے کام کیا، حقائق کو نہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں سمجھایا. اگر وہ صحیح صورتحال پیش کرتے عوام کے سامنے تو شاید صورتحال اس گمبھیر صورتحال یہ آج پیدا نہیں ہوتی. لیکن میڈیا نے عوام کے ساتھ، یہ صرف کشمیری عوام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ نہیں کیا، بلکہ ہندوستانی عوام کے ساتھ ان کو دھوکے میں رکھا. یہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ. کشمیری عوام خود کو فلسطینیوں کی طرح مظلوم سمجھنے لگی. کشمیری عوام میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ فلسطین میں جس طرح یہودی یا اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے، ویسے ہندوستان ان پر مظالم ڈھا رہا ہے. جی، یہ احساس پیدا ہونے کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے؟ دیکھیے نتائج تو آپ نے دیکھے ہیں. مثلا میں نے آپ نے دیکھا کہ پہلے جو ایک عام اسٹرگل سٹارٹ ہوا، جن جنریشن نے وہ کام شروع کیا تھا، اس سے پہلے کشمیری عوام کو بڑا بزدل سمجھا جاتا تھا. مطلب پنجاب والے بلکہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ بندوق وغیرہ چلانے کا مسئلہ ہی نہیں. مطلب اس میں بڑے بڑے جو مذاق بھی تھے. لیکن جب لوگوں نے اس کو بندوق اٹھانی پڑی، وہ اس مرحلے پر جو جنریشن تھی وہ اسی بزدل ماحول کی پروان چڑھی ہوئی. اب کی جنریشن جو ہے وہ اس سارے مراحل سے گزر چکی ہے. جو اس وقت موجودہ جنریشن ہے، یہ وہ جنریشن ہے جو بموں کی آوازیں، راکٹ کی آوازوں اور بندوق کی گڑگڑاہٹ کے سائے میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور پلے بڑے.
تو وہ خوف اور دہشت وہ ہم نے دیکھا 2010 میں بھی وہ ختم ہو گیا. اور پھر اب جو اویئرنیس اس وقت تھی اس سے 1000 گنا زیادہ اویئرنیس سیاسی طور پر آج کا نوجوان جانتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کس طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف، کب کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے. تو اب وہ کانشیس مطلب پورے کانشیس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ وہ اس میں وہاں پر جو کچھ کر رہا ہے وہ پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہے. 2010 وغیرہ میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کہیں اس میں کہیں کوئی قیادت نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک عوام جو ہے اس کو وہ خود ہی چلا رہی تھی، نوجوان ہی چلا رہی، وہ ساری چیزیں. تو وہ ظاہر بات ہے کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ بھئی اگر اس لاوے کو پکنے دیا گیا، مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، تو یہ صرف میں ہندوستان اور پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے ایک لاوا جو پھٹتا ہے تو سب کو گھیر لیتا ہے. وہ پھٹے گا تو پھر سب کو لپیٹ میں لے گا. یہ صورتحال جو اویئرنیس وغیرہ سب سے پہلا، جب اس نوجوان کو لگے گا کہ اب میرے اپنے حق کو مجھے اور کوئی صورت نہیں، تو وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور وہ صورت یہ نہیں لگتی ہے. میرے خیال سے وہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے اگر کچھ کیا جائے تو سب کے لیے بہتر ہے. مسئلہ کشمیر کو مذہب سے جوڑنا کہاں تک درست؟ مسئلہ کشمیر کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش بھی میں نے کہا نا، دیکھیے اب میں نے پنڈت کی مائگریشن کی بات کی، پنڈت کو مائگریٹ کی تو وہاں پر اس کو کمیونل کلر دینے کی کوشش کی. ہم مطلب کشمیری عوام اس کو مذہب سے اس طرح سے نہیں جوڑتی، تو بنیادی انسانی مسئلہ، بنیادی انسانی مسئلہ. اب یہ الگ بات ہے کہ کشمیر کا جو ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے اس کی بات. آپ ایک مقدمے کا سامنا کیے، اس میں افضل گرو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. ایک طرف فاشسٹ فورسز، ہندو فاشسٹ فورسز جو ہے سزا پہ عمل آوری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہی فاشسٹ فورسز بالخصوص RSS کے نظریہ ساز جو ہیں وہ لوگ مسئلہ کشمیر کو جموں ہندو کا، کشمیر مسلمان کا نظریہ دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اصل میں وہی ہے، مطلب یہ صرف انہیں فورسز کا نہیں ہے بلکہ اس میں حکومت ہند بھی شامل رہی ہے ہمیشہ. آپ کو یاد ہوئے تو خیر الگ بات ہے، جب میرے خیال سے 86 کے الیکشن میں ہی، اس سے پہلے یا وہ ادھر میروائز عمر فاروق کے والد صاحب جو مولوی فاروق تھے اور فاروق عبداللہ یہ مل گئے تھے. جس گاندھی نے کہا تھا کہ دیکھو وہاں یہ گرین مل گیا، وہ موقع محل سے ان جذبات کو ہمیشہ بھڑکانے کی کوشش کی گئی. حالانکہ وہ کوشش ہمیشہ ہوئی ہے، کوئی نئی کوشش نہیں. اس میں یہ سرکاری پالیسی بھی، سرکار نے اس کے لیے بہت ساری NGOs کو بھی رکھا ہے کہ وہ اس پر کام کریں. یہ صرف یہ نہیں کہ جموں اور کشمیر کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس میں دیکھیے اس طرح کی جو فیلنگز جموں میں، آپ پیچھے دیکھا ہے جموں میں جو 2010 میں جو بائیکاٹ وغیرہ بھی ہوا تھا، یہ بہت مختصر ہیں. یہ مطلب اس طرح کی فیلنگ جموں میں کہاں پر، جموں ضلع میں کچھ حد، مطلب بہت گنے چنے لوگ ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں. کٹھوا ضلع میں کچھ جگہ وہاں پر جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اودھم پور ضلع کا آدھا حصہ، 2-2.5 ضلع ہیں جو اس کا. جموں کوئی اتنا ہی نہیں، وہ بہت بڑا علاقہ ہے. جموں میں راجوری ہے، جموں میں پونچھ ہے، جموں میں ڈوڈا ہے، کشتواڑ ہیں، بہت سارے علاقے ہیں. تو ایسا نہیں، تو بہت بڑا علاقہ ہے. تو وہ اصل میں ان ڈفرینسز کو ابھارنے کی کوشش. دیکھیے ہوموجینس کوئی بھی سوسائٹی نہیں. ہندوستان میں آپ دیکھیں ساؤتھ میں ایک ہے، نارتھ کا ایک ہے، پھر نارتھ جو ڈفرینسز ہیں تھوڑے ہر شہر اسٹیٹ میں ڈفرینسز ہیں. کشمیر میں بھی اس طرح کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ڈفرینسز ہمیں ایک الگ نہیں کرتے ہیں. وہ ہم ڈفرینسز وہ ایک گلدستہ ہے. جیسے ہندوستان کے ڈفرینسز جب ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا گلدستہ. کشمیر کے اگر جو مختلف تو اس کو جو شکل یہ تو ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، الگ طرح کے لوگ ہیں. تو یہ کیسے ساتھ ہیں؟ تو یہ اصل میں وہی ہے کہ اپنے ڈاکہ زنی کے میں کشمیر کی جو آزادی پر جو ڈاکہ، اس کی توجیحات پیش کرنا ہے، سوائے اس کے اور کوئی. افضل گرو کی سزا کے تعلق سے آپ جی
افضل گورو کے دیکھیے میں تو اس میں بارہا کہ افضل گورو کے جو سزا دی گئی وہ یہاں کے قانون کے اعتبار سے غلط ہے، وہ باقی تو چھوڑیے دوسری، صرف یہاں کے قانون کے اعتبار سے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا ججمنٹ، سپریم کورٹ کا ججمنٹ کہتا ہے کہ صاحب افضل گورو کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ ثبوت نہیں، افضل گورو کو سپریم کورٹ کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا ممبر نہیں مانتا، وہ اسے کہتی ہے کہ آرمز ایکٹ اور ایکسپلوسیوز ایکٹ سے بری کرتی ہے، پھر کہتی ہے کہ صاحب کچھ انڈائریکٹ ایویڈنسز، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں، اور جتنے بھی سرکمسٹانس کو گنا گیا ہے وہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ افضل گورو کے اگر پاس کوئی وکیل ہوتا تو وہ کبھی نہیں ہوتے۔ افضل گورو کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جہاں پورا کیس بنتا ہے وہاں افضل گورو کا کوئی وکیل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دوں، پورے جو سزا کیس میں آتی ہے، سپریم کورٹ جو ایک سرکمسٹانس لیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک انسپیکٹر ایچ ایس گل وہ کورٹ میں آ کر افضل گورو کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ جو لوگ اندر مارے گئے تھے ان کی شناخت ہاسپٹل میں افضل گورو نے کی ہے۔ افضل گورو کہتا ہے کہ نہیں میں نے غلط ہے۔ سپریم کورٹ اس انسپیکٹر کے اس فیصلے کو، اس کہے ہوئے کو سچ مانتی ہے، اور اس کو سچ ماننے کے لیے وہ یہ کہتی ہے کیونکہ افضل گورو کے کسی وکیل نے اس سے پوچھا نہیں کورٹ میں، کہ اس سے کہا نہیں انسپیکٹر سے کہ تم غلط بول رہے ہو، اس لیے اس کو مان لیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر افضل گورو کا کوئی وکیل نہیں تھا تو اس سے پوچھتا کچھ، اور اس انسپیکٹر ایچ ایس گل جس کے کہنے پر ایک انسان کو اس کی زندگی سے محروم کرنے کی سزا دی جا رہی ہے وہ کتنا سچا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہمارا ٹرائل ہی چل رہا تھا، کیس ٹرائل کورٹ میں تھا، وہ رشوت خوری کے سزا میں جیل پہنچ چکا تھا، وہ انسپیکٹر ایچ ایس گل وہ تہاڑ جیل میں موجود تھا رشوت خوری کی۔ ایسے شخص کے بیان دینے پر اس کو آپ ایک شخص کے پاس ہی دے رہے تو یہ، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بہت صاف کہا ہے کہ بھئی اس لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ یہ جو حملہ ہوا اس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں، غصہ، اور پورے سوسائٹی کے معاشرے میں لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس شخص کو سزا موت، یعنی اس سیاسی جو فیصلے میں جو سیاسی لائن جو سپریم کورٹ نے دی ہے، اس یہ خود بتاتا ہے کہ قانون یہاں کا افضل گورو کو سزائے موت نہیں دیتا، لیکن جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بے گناہ کے خون کو بہانا ہے۔ ایک آخری سوال، اب وہ آپ جو لوگ افضل گورو کے پھانسی کی بات کرتے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا بی جے پی اس میں آ گیا، ابھی جو حال ہی میں جو پنجاب کے جو چیف منسٹر کو مارا گیا تھا اس سلسلے میں جو سکھ نوجوان جو راجونا کی جو سزائے موت کی بات ہوئی اس پر بی جے پی کا سٹینڈ دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں۔ اب ان کے چپی سادے ہوئے نہیں بلکہ کھل کر وکالت بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سزائے موت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ مطلب منافقت کے کس حد پر ہے، یہ وہی جانے۔ ایک آخری سوال، مسئلہ کشمیر ہو یا کسی اور مسلم مسئلے سے جو بے اعتدالی یا بے حسی پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو مسلم مسائل ہندوستان میں دوسرے مسائل ہیں اس میں اصل میں قیادت قصوروار ہے۔ ہندوستان میں مسلم قیادت چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو وہ قصوروار ہے۔ جب تک وہ قیادت صحیح نہیں ہو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قیادت قصوروار ہے، اس کی وجہ سے ایک کمیونٹی کا سینس، اجتماعیت کی جو شعور ہوتا ہے، اجتماعی شعور، وہ اس کا فقدان وہ کہیں موجود نہیں۔ جب ہم پر انفرادیت غالب ہو جائے اور اجتماعیت کو بھول جائیں تو پھر مسائل ہی مسائل پیدا ہوں۔ اب اگر میرے پڑوس میں کسی شخص کو بے گناہ ستایا جا رہا ہے اور میں یہ سوچوں کہ چلو اس کو ستا رہے ہیں، میں آ کے پھیر لوں، تو یہ نتیجہ ہے کہ کل وہ جب اس سے وہ نپٹ لیں گے تو میں شکار ہو جاؤں گا۔ تو یہ احساس ابھی ہم میں پیدا نہیں ہو۔ اب جب یہ احساس پیدا ہوگا آپ دیکھیں سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو وہ بنیادی مسلمانوں کی کہا جاتا ہے ان کی تکالیف کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی وہ تعلیم بہت کم۔ کیا
اس کو خود مسلم امہ خود اپنے طور پر کتنا کام کر رہی ہے اس پر. میں آپ کو ایک مثال، مطلب میں دلی میں اوکھلا کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے زیادہ مسلم آبادی ایک جگہ کنسنٹریٹڈ ہے. ایک بھی اسکول دیکھ لیں آپ جس میں وہاں کا کوئی بھی ایسا شخص جو تھوڑی بہت فیس افورڈ کر سکتا ہے کسی بھی اسکول میں اپنے بچوں کو ڈال سکتا ہے. وہاں صبح 85 گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بسیں، دور دور کے اسکولوں کی بچے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں کہ وسائل نہیں، وسائل موجود ہیں، چاہیں تو وہی اجتماعیت کا شعور نہیں ہے. اس پورے علاقے میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جو مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکے. اور ظاہر بات ہے اجتماعیت کا شعور نہیں. آج مسلم بستیاں جو ہیں وہ اس طرح کا شکار ہو گئی ہیں. مطلب ہم کہا جاتا ہے کہ نظافت، صفائی ستھرائی جو ہے نصف ایمان، لیکن آج ایک سمبل بن گئے ہیں. جہاں تک ایک طرف اس میں سرکاری امپیٹی ہے، وہاں پر ہمارا وہ اجتماعی شعور نہ ہونا بھی اس کا ذمہ دار ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ شعور کریں کہ ہم جہاں رہتے ہیں یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہم سب لوگ ہیں، اور اس کی فلاح بہبود کے لیے ہم خود کام کریں، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ نہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے، وہاں کے ذمہ داروں کو، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں چاہے وہ حکومت، ان کو بھی مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ہم میں وہ شعور پیدا ہو.